जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जैसा कि इस वक्त एक बहुत ही अहम विज़िट चल रहा है, उसी के बारे हम इस वक्त भी बात करेंगे कि क्या चल रहा है। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मीटिंग हुई और उसमें जो है जो बातें हुई हैं, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि मेरा ख्याल है कि अच्छा किया, मुझे याद आ गया कि मैंने माइक अभी जो है वो नहीं लगाया। वो अक्सर ऐसा होता है कि माइक जो है वो हम लगाना भूल जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में ही जो याद आ गया तो अच्छा हो गया। तो जी, जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की कि इस वक्त दुनिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विज़िट हो रहा है और वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं रशिया, मॉस्को। और अब तो ये विज़िट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसकी वजह ये है कि जो बायलैटरल टॉक्स होनी थी वो भी अब सामने आ गई हैं और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसा करेजियस स्टैंस देखने को मिला है, जो बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक स्टैंस लिया है और वो स्टैंस है यूक्रेन वॉर पर। मैं सोच रही थी कि क्या मोदी साहब की तरफ से पुतिन के सामने ये बात की जाएगी और वो कैसे उनको कहेंगे कि ये जो यूक्रेन वॉर है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल, कि जब मासूम बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने किस पर कही है। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं और वो कहा गया कि एक अस्पताल पे हुआ है, उसमें बच्चे भी मारे गए हैं और 37 से 40 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए हैं। तो ये डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि जो वॉर है, एक तो ये कि डायलॉग ही वो रास्ता है कि जिसके थ्रू आप वॉर का हल निकाल सकते हैं। डायलॉग इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर पीस। पीस थ्रू डायलॉग की उन्होंने बात की, थ्रू टॉक्स, पीस टॉक्स। और उन्होंने ये बात जो की कि बच्चे मरते हैं किसी भी जंग में या किसी दहशतगर्दी के हमले में तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये एक तरीके से मीडिएशन ही है। ये जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है, तो क्या ये जो बात की है नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर, ये किसी मीडिएशन से कम तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि ये जो आपने हमला किया है, यही है ना कि आपने जो हमला किया बच्चे मारे गए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक चीज़ है। और साथ ही उन्होंने उनको ये कहा कि बैटल फील्ड तो सोल्यूशन नहीं है। साफ साफ बता दिया कि आइए बैठकर बात करते हैं। और इसमें एक इशारा भी है ना कि अगर आप चाहते हैं तो हम बात करवा देते हैं। अच्छा, इसमें हुआ ये कि क्योंकि कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले, आज सुबह के टाइम जेलेंस्की की तरफ से जो है वो भी एक स्टैंड आया था और वो उनको वो बड़े एक एंग्री नज़र आए थे, जिसमें उनका कहना ये था कि जो इस वक्त हालात है और क्योंकि कुछ घंटे पहले रशिया की तरफ से वहाँ पर एक और हमला किया गया था, तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि अगर एक बड़े कंट्री का और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुँचता है तो इस बात पर शिकायत थी जेलेंस्की को। लेकिन ये वाली बात कहकर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है वॉर के ऊपर, एक करेजियस स्टैंड है मैं समझती हूँ, तो उससे जेलेंस्की की शिकायत उन्होंने दूर कर दी। अच्छा, इससे पहले जब अमेरिका से कुछ सवाल जवाब हुए थे डेली बेसिस पे ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उसके ऊपर भी जो मैथ्यू मिलर की तरफ से बात की गई थी, जिस पे हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अभी उसके ऊपर बात करते हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जा रहे हैं मोदी साहब, यानी उनका इशारा ये था कि
یہ تو اگر کوئی ایسا میڈیشن ہوتی ہے یا کوئی پیس کی طرف کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وار کا کوئی نکل آتا ہے پیس، کوئی سولوشن، اور انڈیا کر سکتا ہے تو کروائے. اچھا، اس کے دوسرے حصے پہ جو ہے آگے چل کے بات کرتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے میتھیو ملر نے. لیکن یہ تو ایک سٹینڈ سے ایک بہت کریڈیس سٹینڈ نظر آ رہا ہے مجھے اس کے اندر، جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا، پھر اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہوئیں. وہیں پر مودی صاحب نے دہشت گردی کا ذکر بھی کیا ہے. یہ وہی بات ہے جو کہ ڈاکٹر جے شنکر کیا کرتے ہیں اپنے، جب بھی وہ کہیں کسی کنٹری میں یا کہیں پر بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان اور انڈیا کے بیچ جب ریلیشنز کی بات آتی ہے کہ کیا یہ ریلیشن آگے بڑھے گا یا اس طریقے سے جو ہے وہ جو دونوں کنٹریز ہیں وہ کیا کچھ آگے بڑھیں گے، تو بھارت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دہشت گردی اور بات چیت ٹاک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو نریندر مودی صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر پریزیڈنٹ پوٹن کے سامنے آج کی ٹاکس میں وہی بات کہی ہے جس میں انہوں نے مینشن کیا ہے انڈائریکٹلی پاکستان کو. اور مودی صاحب نے اس میں یہ کہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب دہشت گردی ہوتی ہے تو کیونکہ ہم آتنکواد کے متاثرہ ہیں، دہشت گردی کو 40 سالوں سے جھیل رہے ہیں، 40-50 سالوں سے دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، تو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کے رزلٹ کے طور پر جو کچھ ہوتا ہے وہ کتنا پینفل ہوتا ہے. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کو یہ کہا کہ آپ کے ملک میں بھی ایسے کوئی جو بھی واقعات ہوئے دہشت گردی کے، اس کو ہم نے کنڈیم بھی کیا اور ہم سوچ سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اندر، لیکن جو وار ہے اس کے لیے بیٹل فیلڈ سلوشن نہیں ہے، ٹاکس ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اکراس بارڈر جو بھارت کو سامنا رہتا ہے دہشت گردی کا، اور جو بار بار وہ سوال اٹھاتے رہے ہیں، تو انہوں نے پھر رشیا میں بیٹھ کر بھی پاکستان کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے مودی صاحب نے. پریزیڈنٹ پوٹن کے سامنے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ 40-50 سال سے ہم تو آتنکواد کا شکار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور ہم کیسے اس کو جھیل رہے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا، جو کہ ڈاکٹر جے شنکر بھی اکثر اشارہ کرتے ہیں پاکستان کی طرف. وہی بات انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کی. تو دیکھیں یہ تو ایک بڑی بڑی جو اس کے اندر کچھ موٹی آپ کہہ لیں چیزیں ایسی ہیں، پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں. اور بائی لیٹرلس میں دونوں کی ٹریڈ کے بیچ بھی جو ہے بات ہوئی ہے، امبیلنس جو ہے اس کو ختم کرنے کی، کیسے انڈیا کی ٹریڈ جو ہے آگے بڑھائی جائے. انہوں نے بھارت کے لیے جو سٹیپس اٹھائے، جو اقدامات کیے، اس کے اوپر بھی بات کی. اور پھر جا رہے ہیں تو ان کو اس میں سے جو ہے نکالا جائے اور واپس بھیجا جائے. جو رشیا نے مان بھی لیے بات کہا یہ جا رہا ہے، اور وہ ڈسپیوٹ جو ہے یا وہ میٹر حل ہو جائے گا اور تمام انڈینز جو ہیں وہ ادھر سے واپس چلے جائیں گے. یہ بات طے ہو گئی ہے وہاں پر. تو مودی صاحب نے اپنے ان لوگوں کے لیے یہ طے کروا لیا، بات کر لی ہے. اچھا جی، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہوا یہ. اچھا، ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ زیلنسکی جو کہ اس بات پر یہ ناراض نظر آ رہے ہیں کہ یہ وزٹ کیوں ہوا، تو ایک تو ورلڈ لیڈرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے کسی کنٹری کے ساتھ ریلیشنز جیسے ہیں تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی کنٹریز بھی آپ کا ساتھ دیں اور اپنے ریلیشنز دوسرے کنٹریز سے خراب کر لیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو آپ کے سامنے بندہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ وہ بات کریں جو وہ چاہتا ہے، جبکہ اس کا اور آپ کا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے. وہ کسی اور جگہ کھڑا ہے، میں کسی اور جگہ کھڑا ہوں. بھارت اس وقت کسی اور جگہ کھڑا ہے، یوکرین اس وقت اور جگہ کھڑا ہے. تو جو لوگ یہ بات کریں ہیں کہ دیکھیں جو یہ حالات ہیں دونوں کنٹریز کے، اور زیلنسکی جو ہے اس بات پر بہت بھڑکا ہے کہ بھئی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ زیلنسکی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت رشیا سے اپنے تعلقات توڑ لے، بھارت اپنے ریلیشنز ختم کر دے، اور وہ کہے کہ نہیں ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیونکہ جنگ ہے تو ہم تو ختم کرتے ہیں. مطلب کیا یہ بے وقوفانہ بات نہیں ہے؟ ایسا کوئی اگر سوچتا بھی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا کنٹری، دی لارجسٹ ڈیموکریسی، تو اس کی خود سے رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اس میں زیلنسکی یا کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کنٹری خود اپنی ذمہ داری
نبھائے گا اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک جگہ ہے. تو دیکھیں بھارت کی جو اس وقت جگہ ہے اس دنیا میں، وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ناانصافی کرے یا ڈنڈی مارے کہیں پر، کیونکہ پھر اس کو ویسے نہیں دیکھا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا اس نے یہ کر دیا. تو یہی ہوا کہ مودی صاحب نے بھی یوکرین کے اوپر کنفرنٹ کیا، یعنی انہوں نے بالکل سامنے آ کر پوٹن صاحب کو یہ بتایا ہے کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں. اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جب شروع ہوئی تھی جنگ تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا کریجیس سٹینڈ ہے. مجھے یہ بتائیے اگر ان کی جگہ پر پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پر ہوتا تو وہ کیا پریزیڈنٹ پوٹن سے یہ کہتا کہ بھائی جنگ کیوں کر دیا آپ نے، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، یہ تو بیٹل فیلڈ پہ تھوڑی آپ لڑ سکتے ہیں، یہ تو ٹاک کیجئے، آپ پیس ٹاک کریں، چلیں بتائیں پیس ٹاک کرتے ہیں. کہہ سکتا تھا کوئی منہ پر کھڑے ہو کے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ بھارتی وزیر اعظم نے کہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمت نہیں، بھیگی بلی بن جاتی، یعنی ہوتا نا کہ اپنے بینیفٹس دیکھیں ہمیں کیا کسی اس سے. تو یہ ایک بڑی طاقت جو ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور یہ انڈیا نے اپنی رسپانسبلٹی میں سمجھتی ہوں کہ پوری کر دی. اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف جس کے اندر میتھیو ملر سے سوال کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ بات کہی جا رہی ہے بلکہ رشیا کی طرف سے تو یہ کہہ بھی دیا کیا کہ یہ جیلسی ہے ویسٹ کو، تو کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر یہ جواب دیا ہے کہ انڈیا ہمارا امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں بات، اور جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ وہ اگر کوئی جا رہا ہے وہاں پر اور مودی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں اور کوئی جنگ رکوانے کی میڈیشن کی کوئی بات ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں ایسا کیا ہے؟ تو ان کا یہ تو ہمارا کلوز اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا، یہ دور نہیں ہو سکتے ہم اس سے. میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا کہ جو ڈیمانڈ انڈیا کی اس وقت دنیا میں اور پوری دنیا جس طریقے سے ان سے ریلیشنز رکھنا چاہتی ہے، جو ڈیمانڈ مودی صاحب کی اور بھارت کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے، ناراضگی سے دیکھ رہا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ رشیا ظاہر ہے کہ جو اس کا ہے رشیا کے ساتھ، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بھارت اور رشیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر وہ نہیں کہہ سکتا وہ کم بھی نہیں ہو سکتے، ختم ہونا تو دور کی بات. تو اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا یو ایس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو پاکستان یو ایس کا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے بھی تعلقات جو ہیں وہ یو ایس سے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تعلقات کیا یعنی جو بھی ہے. اور اس کے اندر ہاں جی، میں ذرا میتھیو ملر کا پورا کیونکہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے جو ساری بات جو ہے، ہاں ایک اور چیز انہوں نے کہ جو ہم بھول رہی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا ہمارا، بلکہ انگیج ان اے فل اینڈ فرینک ڈائلاگ. تو امریکہ نے بھارت کے ساتھ فل اینڈ فرینک ڈائلاگ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ فرینکلی بات کرتے ہیں، پورے طریقے سے انگیج ہے. تو یہ جو آپ بات کریں کہ جی وہ رشیا جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم کھل کے بات کرتے ہیں. یہ وہی انہوں نے بات کی جیسے مودی صاحب نے رشیا میں پوٹن کے سامنے کھل کر بات کی. تو اسی طریقے سے تو میرا سوال یہ تھا، دیکھیے کہ بہت عرصے تک پاکستان میں کہا جاتا رہا، دیکھیے نا پاکستان نے جب فیصلہ کیا فرسٹ ٹائم کہ اس نے کس طرف جانا ہے تو رشیا کے بجائے آپ چلے گئے امریکہ کی طرف، بہت دیر تک الائے رہے. اور پھر پاکستان کے جس کنٹری کے ساتھ بھی بہت اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ. کبھی جو صرف لو کا ریلیشن شپ ہو، پہلے لو کے ہوتے ہیں پھر ہیٹ میں بدل جاتے ہیں. آپ افغانستان اٹھا لیں، آپ امریکہ اٹھا لیجئے، آپ ایران اٹھا لیں، وہ کون سا کنٹری ہے ریجن میں یا ریجن سے وہاں سے باہر بھی کہ جہاں پر پاکستان کے اچھے ریلیشنز ہوں اور اس کے بعد وہ خراب نہ ہوئے ہوں. تو یہ جو اسٹریٹجک پارٹنر کی بات کر رہے ہیں، تو جو کچھ پاکستان نے کیا ہے یو ایس کے کہنے پر اتنے ڈیکیڈز میں، تو اسٹریٹجک پارٹنر تو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تھا نا. ہم یہ کہیں کہ پاکستان کو ہی ہونا چاہیے تھا، چلے ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو یو ایس نے کہا وہ کرتے رہے. افغان جہاد سے لے کر اس کے بعد 9/11 کے بعد سے مشرف نے بھی جو کچھ کیا
لیٹ گئے, انہوں نے کہا پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں, انہوں نے کہا ہم لیٹ جاتے ہیں, بتاؤ کیا کرنا ہے, بس ایڈ دو, پیسہ دو, باقی دیکھو ستئی خیرہ. تو اسٹریٹجک پارٹنر پھر بھی پاکستان نہیں ہے, کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی کے کہنے میں استعمال نہیں ہوتے. بھارت استعمال نہیں ہو سکتا, نہ ہی وہ کبھی استعمال ہوا ہے کسی کے ساتھ. وہ اپنے بینیفٹس دیکھتا ہے اور برابری کی سطح پر جو کرتا ہے, برابری کی سطح پر ظاہر ہے وہی ریلیشن رکھ سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو, جس کی اکانومی دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہو, جو کہہ رہا ہو کہ ہم نے سپر پاور بننا ہے, تمہیں بتاتے ہیں پہلی دوسری تیسری میں ابھی آ کے بتاتے ہیں, اور وہ پھر اپنے کرتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ ایک ہی اکانومی گرو کر رہی ہے وہ انڈیا. ایسی سچویشن میں وہی اسٹریٹجک پارٹنر ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج تک 75 ایئرس میں پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے اور کسی بھی وہاں کی پاور نے یہ نہیں سمجھا یا یہ نہیں سوچا, اور نہ ہی اپنے آپ کو اس طریقے سے طاقتور بنانے کی کوشش کی کہ ہم اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے, اکانومی ہماری بہتر ہوگی, تو پھر ہم کسی کا اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں, ورنہ ہم ایک پیادے کی طرح استعمال ہوں گے, ورنہ ہمیں جو ہے وہ استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا, پھر دوبارہ جب ضرورت ہوگی تو. اچھا, اور وہ یہ ایک اور بات, استعمال کر کے پھینک نہیں دیا جائے گا, بات یہ ہے کہ ہم پیسے لیتے رہیں گے اور ہمیں کوئی بھی کر لے. پیسے دو, پیسہ دیکھو اور تماشا دیکھو, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, وہ والی سچویشن آپ دیکھ لیں نا. کتنے جتنے ڈکٹیٹرز آئے, جنہوں نے جو کچھ پالیسیز بنائی, جو کچھ ہوا, وہ سب ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ آپ پیسہ لیتے رہے اور آپ ان کے اشاروں پر ناچتے رہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ کنٹری یو ایس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے جو اپنے قدموں پر کھڑا ہے, اور ایسے ہی لوگ جو ہیں پارٹنر بنتے ہیں. تو یہ ہے جناب صورتحال, کہانی اور سچائی, حقیقت اور ہسٹری ہماری. تو سچ جان کر جیو. ٹھیک ہے جی, یہ سچائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے, میں اس کو انڈورس کرتی ہوں. مودی صاحب کی آخری پوائنٹ پر اس چیز کو میں انڈورس کرتی ہوں کہ جنگ کے اندر جب بچے مرتے ہیں تو بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے, سب کے لیے بہت درد ہوتی ہے. وہ جنگ چاہے حماس اور اسرائیل کی ہو, وہ جنگ خواہ رشیا اور یوکرین کی ہو, کیونکہ کسی بھی کنٹری کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ ہی وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جنگ ہو, لیکن ان کے ساتھ سب سے برا ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی ہے مودی صاحب نے, اور پوٹن صاحب کو کہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے, یہ جو ہے نا صرف یہی اگر ایک اینگل آپ سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں اور آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ خود سے ہی جنگ ختم کر سکتے ہیں, جو انہوں نے بات کر دی ہے. تو دیکھیں ہوپ فلی کہ پریزیڈنٹ پوٹن انہیں یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے, اوکے, اپنے ڈھانچہ میں بیٹھ کر ان کو جو لے کر گئے اپنے ڈھانچہ میں, وہاں پر بیٹھ کر کہیں جی ٹھیک ہے آپ یہ کریں, میڈیٹ کروائیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو ضرور آپ کو ہم یہ بھی خبر بتائیں گے. اجازت دیجیے, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. آپ اس کے اوپر جتنی بھی پکچرس ہیں, جتنے کلپس ہیں اس ٹرپ اس وزٹ کے, اور بھی, تو وہ میرے واٹس ایپ چینل پر میں پوسٹ کرتی رہتی ہوں. دیکھیں ایسی بہت ساری ڈیلی بیسس پہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ, آپ کہتے ہیں یہ کلپ دکھائیں, آپ نے یہ کیوں نہیں, تو وہ سب جو ہے واٹس ایپ چینل پہ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ واٹس ایپ چینل پہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کا نمبر لینا چاہتی ہوں یا اس میں کوئی, تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ واٹس ایپ چینل جب آپ کوئی جوائن کرتے ہیں تو آپ کا نمبر وہاں پہ شو نہیں ہوتا. آپ لوگ اگر وہاں پہ جوائن کریں گے تو کسی کو آپ کا نمبر پتہ نہیں چلے گا, نہ ہی آپ کا نام. اس کے اندر واٹس ایپ چینل پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کو یہ نہیں دیکھ سکیں گے آپ کا نمبر اور نام. تو یہ فیچر کو پہلے جان لیں, اس کے بعد کسی دوسرے پر جو ہے وہ آپ کو الزام لگائیں. رائٹ, میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ وہ تمام جو لوگ واٹس ایپ چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ, دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے.